अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाबु ज़िक्रिल जिन्नी। आज इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने जो बाब बांधा है उसका तज़किरा हम कर रहे हैं। जिन्नात का तज़किरा आपने किया है। इससे पहले आपने हज़रत अबू बकर पाक और हज़रत साद रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन के कबूल इस्लाम के हवाले से सिर्फ एक हदीस मुबारक लिखी है, और हम चूँकि उन असहाब का ज़िक्र पहले तफसील से कर चुके हैं, तो इसलिए कुछ ऐसे अब्वाब हैं जिनका ज़िक्र हम जुमे पर गाए बगाए उनकी जो वफ़ात के दिन आते हैं, उनके विसाल और उनकी जो पैदाइश के दिन आते हैं, उसमें हम बयान करते रहते हैं। आज जो ज़िक्र है वो जिन्नात का है। कुरान पाक की आया मुबारका इमाम बुखारी ने पहले पेश की है, जो सूरह जिन है 29वें पारे में मौजूद है। उसकी पहली आयत का आधा हिस्सा इमाम बुखारी ने यहाँ पर ज़िक्र किया है। फरमाया कि कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन। अल्लाह ताला का इरशाद है कि आप फरमा दीजिए कि मेरी तरफ वही की गई कि जिन्नात की एक जमात ने मेरी तिलावत को गौर से सुना। इस आयत के ज़िमन में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो शार बुखारी हैं, वो फरमाते हैं कि एक यमन और शाम के इलाके के दरमियान कुछ इलाके हैं, उन्हें नसीबीयीन कहा जाता है। उन इलाकों से 9 की तादाद में जिन्नात नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। ये पूरा वफ़द था जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। बाज़ रिवायात में है कि वो 7 जिन्नात थे जो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जिस रात जिन्नात नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में वफ़द की सूरत में आए, मैं उस रात नबी अलैहिस्सलाम के साथ था। और फरमाया कि हुजूर के वो करीब आए तो भेड़ की शक्ल में सिमट कर नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठ गए। फिर इसी तरह इब्ने अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैंने अपने वालिद से सुना कि जिस रात में जिन्नात ने नबी अलैहिस्सलाम से कुरान सुना था, और उस नबी अलैहिस्सलाम को ख़बर किसने दी थी कि जिन्नात ने आपका कलाम सुना है, तो वो कहते हैं, यानी उनके वालिद कहते हैं, वो कहते हैं कि जिन्नात की ख़बर एक दरख्त ने आकर दी थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तिलावत फरमा रहे थे तो जिन्नात आपका कलाम सुन रहे थे। कितने आराम से हम लोग कह देते हैं, बेख्याली में कहते हैं, या मैं ये कहूँगा कि ला इल्मी में कहते हैं नबी हमारी तरह था। वो भाई जिन्हें दरख्त खबर दे रहा है जिन्नात की। आप आगे हदीस सुने। शारे बुखारी कहते हैं कि इब्ने मसूद से रिवायत उन्होंने नकल की है, बयान करते हैं यहाँ पर कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को बुलाया कि कौन है आज तुम में से जो मेरे साथ जाएगा। एक दफ़ा साहबा खामोश रहे तो हुजूर ने फरमाया कि मैं जिन्नात से मुलाकात करूँगा। दूसरी दफ़ा कहते, तीसरी दफ़ा अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हो गए, हुजूर मैं आपके साथ जाऊँगा। कहते हैं कि फिर उस रात नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिन्नात का जो वफ़द आया था, तो उन्होंने क्या कहा, जिन्नात ने आकर के कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। कौन गवाही देगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हम कैसे माने। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे देखा मुड़ के, तो 7 बबोल का एक दरख्त था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये दरख्त गवाही दे तो मान लोगे नबी? कहते हैं बिल्कुल मान लेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त को बुलाया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं देखे जा रहा हूँ दरख्त कभी दाएं और कभी बाएं अपने आप को हिलाता हुआ जड़ों से उखड़ कर हुजूर के कदमों में आ गया, और आकर के उसने जब शाखों को घसीटता हुआ आया
تو آپ نے فرمایا اے درخت تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس درخت نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ درخت گواہی دے رہے ہیں کہ نبی اللہ کے رسول۔ درخت نے بولا ہوگا، اس کے کلام کو جنات نے سنا ہوگا، نبی علیہ السلام نے سنا ہوگا۔ پتہ نہیں ہماری سماعتیں کیسی ہیں، ہمارے کلام کیسے ہیں، ہمارے دماغ کیسے ہیں، سوچتے کیسے ہیں۔ اتنی بڑی ہستیوں کو ہم نے ایک ترازو رکھا ہوا ہے، اس پر تولتے رہتے ہیں، ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ نبی علیہ السلام کا علم وراء الورا ہے، آپ افضل البشر ہیں، بے مثل و بے مثال بشر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی اور مشکیزہ میں نے اکثر اٹھایا ہوتا تھا۔ قضائے حاجت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ تو میں نے کہا ابو ہریرہ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا میرے لیے کچھ پتھر لے آؤ۔ کہتے ہیں میں نے قضائے حاجت کے لیے، استنجا طہارت کے لیے، کہتے ہیں میں نے اپنی جیسے قمیص کا دامن سیدھا کیا، اس میں کچھ پتھر لائے، تو نبی علیہ السلام نے فوراً سے یہ فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لے کے آنا، ہڈی اور گوبر نہ لے کے آنا۔ یہ احادیث امام بخاری نے ذکر کیے ہیں، محدثین نے لکھا ہے یہاں پر کہ لوگ جنات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جنات اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو آپ کسی سے بات کرو کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ویسے ہی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پتھر لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے قضائے حاجت فرمائی، طہارت کی، تو عرض کرنے لگے آقا آپ نے گوبر اور ہڈی سے منع کیوں کیا ہے، اس کی وجہ بتائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو گوبر اور ہڈی ہے نا، یہ جنات کا طعام ہے۔ وہ جو یمن اور شام کے جنات میرے پاس آئے تھے پورے وفد کی صورت میں، انہوں نے جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال یہی تھا کہ ہماری خوراک کیا ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا تھا، ان کے لیے دعا یہ میں نے کی تھی جب وہ اسلام لے آئے کہ تم جس ہڈی اور گوبر کے پاس سے گزرو گے تمہیں اس سے طعام مل جائے گا، تو لہذا اس سے ہم طہارت نہیں کر سکتے، یہ ان کا طعام ہے۔ نبی علیہ السلام جنات کے کھانے کا بھی ادب صحابہ کو بتا رہے، وہ اشارے تھے تو آپ نے ہر چیز وضاحت سے بتا دی۔ اس پہ محدثین کرام نے کلام جو کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ تمام جن جو ہیں وہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں۔ پھر ایک قول ذکر کیا ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی ہے لیکن پیتی نہیں ہے، اور ایک قسم ایسی ہے کہ جو پیتی ہے کھاتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک قسم ایسی ہے جو نہ کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے لیکن ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے۔ یہ جنات کی اقسام ہیں، ان میں سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے آگے ان کی نسلوں میں سے کچھ کھاتے بھی ہیں اور کچھ پیتے بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کا جو کھانا پینا ذکر ہو رہا ہے وہ عام روٹین میں جو انسان کھاتا ہے اس طرح نہیں ہے، ان کا کھانا سونگنا ہوتا ہے، ان کا پینا سونگنا ہوتا ہے، وہ نگلتے نہیں ہیں۔ جس رات حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو روایات نقل کی ہیں، اس پر کئی دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام مجھے لے کر گئے نا، تو ہم ایک اندھیرے والی جگہ پہ چلے گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر ایک دائرہ لگایا، گول دائرہ لگا کر ابو ہریرہ سے کہنے لگے کہ ابو ہریرہ اس کے اندر بیٹھ جاؤ، اس سے باہر نہیں آنا۔ دائرہ لگا کر حضرت ابو ہریرہ عبداللہ بن مسعود کو اس کے اندر بٹھا دیا، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک سے مجھے گدوں کے پھڑپھڑانے کی وہ آوازیں آئی اور باتیں کرنے کی، گدیں جیسے بولتی، تو مجھے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر پہلے تو نبی علیہ السلام مجھے نظر بھی آ رہے تھے، میں دائرے سے باہر تو نہیں جا سکتا تھا، میں دیکھ بھی رہا تھا، لیکن اچانک سے اتنا کالا اندھیرا آ گیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان مجھے نبی علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ خیال کیا تو ہو سکتا ہے انہوں نے نقصان پہنچایا ہو، خیال آیا کہ باہر نکلوں یہاں سے۔
پھر خیال آیا کہ صحابہ کو بلاؤں ہماری مدد کے لیے آ جائیں، ہم مشکل میں۔ کہتے پھر خاموش ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا حکم تھا دائرے سے باہر نہیں آنا، یہاں بیٹھو انتظار کرو۔ بہرحال میں نے کوشش کی، پھر گفتگو کا سلسلہ بلند ہو گیا اچانک۔ جنات کی جو آواز تھی، گدوں کی آواز، پھڑپھڑانے کی آواز تیز ہو گئی۔ کہتے ہیں اتنے میں پھر وہ سارا میرے سامنے سے پردہ ہٹا، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ سو گئے تھے؟ تو میں کہا نہیں یا رسول اللہ، جاگ رہا تھا، پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی اور اتنا وہ اندھیرا سا چھا گیا تھا، میں ڈر گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے عرض کی حضور سوچا تھا باہر آ جاؤں۔ حضور نے فرمایا اگر باہر آتے نا تو آج تمہاری خیر نہیں تھی۔ وہ جنات میرے پاس آئے تھے، کچھ سوالات کر رہے تھے، تو ان میں سے کچھ جنات نے اپنے کسی مقتول کا فیصلہ مجھ سے کروانا تھا، تو دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے لڑنے کی آوازیں تھی، تو میں نے ان کے درمیان پھر فیصلہ فرما دیا۔ یہ امام بخاری علیہ الرحمہ احادیث لے کے آئے ہیں جن، حالانکہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی اصحاب کے اسلام کا ذکر ہے، بعد میں بھی حضرت ابو ذر غفاری جو ہم نیکسٹ پڑھیں گے ان کے اسلام کا ذکر ہے، درمیان میں امام بخاری جنات کا ذکر لے کے آئے ہیں کہ اگر صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو جنات نے بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح کئی احادیث جانوروں کے حوالے سے بھی آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل مومن بنا دے اور نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنائے، تاکہ ہمارے دلوں میں کسی کونے میں شائبہ بھی نہ آئے کہ ہم حضور کی ذات مبارکہ پر کوئی سوال کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔